बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैंसर की अवेयरनेस की इस नई वीडियो में खुश आमदीद। इससे पहले हमने 2 वीडियो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में बनाई थी और उस वीडियो को आप लोगों ने देखा और पसंद किया, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और आज की हम इस वीडियो में हम ये कैंसर की जो अवेयरनेस है उसको जारी रखेंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैंसर के बारे में जो मर्द हजरात के साथ मखसूस है और इसका नाम है प्रोस्टेट कैंसर। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम बर्नी। तो चलें आज की सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर इकराम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रोस्टेट है ये क्या होता है और इसका हमारे जिस्म के अंदर क्या फंक्शन है? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो हमारा अवेयरनेस का सेशन है जारी है और इस महीने में जो कि नवंबर का महीना है जो कि प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस का महीना है, तो उसके हिसाब से आज प्रोस्टेट कैंसर पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने फरमाया कि प्रोस्टेट को डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, एक छोटा सा ग्लैंड है, वो तकरीबन जो वॉलनट का साइज़, जो अखरोट का साइज़ होता है उस साइज़ का होता है तकरीबन। और जो मसाना या यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे की तरफ होता है। इसका ताल्लुक प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम है वो अलबत्ता रिप्रोडक्शन के साथ में जो सीमेन प्रोड्यूस करता है ये ग्लैंड, जो जिसमें बाद में जब स्पर्म शामिल होते हैं तो फिर वो मादा बनता है जिससे रिप्रोडक्शन होती है। तो और ये फिर जिस वक्त जो प्रोसेस होता है सीमेन का स्पर्म के बाहर निकलने का यूरेथ्रा के थ्रू, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जो मसल्स हैं इसके अंदर वो उसको उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो बाहर निकलता है जो मादा होता है और फिर जिसके साथ में रिप्रोडक्शन का अमल शुरू होता है। तो मुझे डॉक्टर काम ये बताइएगा कि ये जो कैंसर है ये कितना कॉमन है पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान और ओमान के रेफरेंस से भी बताइएगा कि ये कितना सीरियस इशू है? जी, सारी दुनिया में ये मर्दों में तो सबसे कॉमन कैंसर है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स न्यूमेरिकली। और अगर ओवरऑल देखें तो लंग कैंसर के बाद और ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर प्रोस्टेट कैंसर है। अलबत्ता इन मुल्कों में जहाँ पे हम रहते हैं, पाकिस्तान में, ओमान में, यहाँ पे वो इतना कॉमन नहीं है। और उसकी वजह ये है कि ये कैंसर होता है अमूमन बड़ी एज में, यानी जो इसकी जो मीडियन एज ऑफ ऑनसेट, या यूँ समझ लीजिए कि 50% लोगों को ये कैंसर डायग्नोज होता है 65 या 70 साल की उम्र के दरमियान। तो अभी चूँकि पॉपुलेशन इन मुल्कों के अंदर, हमारे मुल्कों में यंग है, तो इतना कॉमन नहीं है। जैसे जैसे तरक्की आती जाएगी और लोगों की एवरेज एज बढ़ती चली जाएगी, ये कैंसर बढ़ता चला जाएगा पाकिस्तान, ओमान में, उसी तरह से जैसे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर या यूरोप में या जापान में सबसे कॉमन कैंसर है आदमियों के अंदर। और मुझे डॉक्टर इकराम ये बताइएगा कि क्या ये कैंसर भी प्रिवेंटेबल है? जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया था, तो क्या ये भी प्रिवेंटेबल है कैंसर? देखिए, ये कैंसर बड़ा कॉमन है और बहुत दफ़ा तो ये लोगों में होता है और उनको पता भी नहीं चलता, उसकी बात भी करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। लेकिन एज सच इस कैंसर में प्रिवेंशन की कोई अभी तक कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो जनरल मेजर्स हैं प्रिवेंशन के, जो कि हमने पिछले वीलॉग्स में डिस्कस किए हैं और लोग अगर चाहें तो उसको जाके देख भी सकते हैं। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, जो 10 चीज़ें मैंने बताई थी वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के डाटा के हिसाब से, वो सारी प्रोस्टेट कैंसर पे भी अप्लाई होती हैं। अच्छा डॉक्टर इकराम, जैसे कैंसर का डिटेक्शन जो है वो अगर अर्ली हो जाए तो उसमें आपको पता है कि बचने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जो हमारी जनरल अवेयरनेस है। तो क्या इसको हम जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है इस कैंसर को? ये सबसे मेरे ख्याल से प्रोस्टेट कैंसर में सबसे अहम और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल आजकल के हिसाब से यही है। देखिए, जो स्क्रीनिंग के जो प्रोसीजर होते हैं और जो स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं उसके अंदर कुछ उनकी शराइत होती हैं, यानी कि वो कंडीशन कॉमन हो, प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है, वो टेस्ट उसकी सेंसिटिविटी अच्छी हो, यानी कि जितनी दफ़ा वो टेस्ट करेंगे उतनी दफ़ा वो कैंसर को डिटेक्ट कर लेगा, वो भी है। वो टेस्ट आसान हो,
وہ بھی ہے کیونکہ یہ صرف بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو سیرم پی ایس اے یا پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن کہتے ہیں. بڑا سمپل ٹیسٹ ہے, جیسے باقی سارے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ڈرا کیا جا سکتا ہے. ان ایکسپینسو بھی ہے, کوئی بہت زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے, ہر 6 مہینے یا ہر سال میں اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جو ساری کیریکٹرسٹکس ہیں یا اکثر کیریکٹرسٹکس ہیں جو اسکریننگ ٹیسٹ کی وہ اس بلڈ ٹیسٹ کے اندر پوری ہوتی ہیں. جہاں پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ایس اے تھوڑا سا زیادہ ہو, یعنی کہ اس کی جو اپر لمٹ ہے بہت ساری لیبورٹری میں وہ 4 نینو گرام پر ایم ایل ہوتی ہے, اگر وہ سب تھوڑی سی زیادہ ہو جو کہ ہو سکتی ہے اگر انفیکشن ہوا ہو پیشاب میں, یا اگر اسٹونز ہوں, یا اگر کچھ تھوڑی سی بھی اگر زیادہ ہو, مثال کے طور پہ 4.5 یا 6, تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس صورت حال میں پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر پھر آپ بایوپسی کرتے ہیں, پھر بایوپسی کا رزلٹ آتا ہے. بایوپسی کا رزلٹ کئی دفعہ تو نیگیٹو بھی آ سکتا ہے کیونکہ پی ایس اے کسی اور وجہ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے, کچھ دفعہ وہ پازیٹیو آتا ہے. لیکن اگر پازیٹیو آ بھی جائے تو پھر اس کا کرنا کیا ہے؟ کئی دفعہ وہ لو گریڈ کینسر ہوتا ہے اور آپ اس کو ڈیٹیکٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کینسر نے تو وہاں پہ رہنا ہی ہے. پروسٹیٹ کینسر کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ پروسٹیٹ کینسر کامن تو ضرور ہے, لیکن جن لوگوں کو پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ان کے انتقال کا سبب پروسٹیٹ کینسر نہیں بنتا, کیونکہ یہ عموماً بڑی عمر میں ہوتا ہے, 65, 70, 75, 80, 85, 90 سال کی عمر میں جا کے ہوتا ہے. تو اس وقت اور بہت سارے جو کمپیٹنگ کوموربیڈیٹیز ہوتی ہیں, جیسے ہارٹ ڈیزیز ہے یا کڈنی ڈیزیزز ہیں یا دیگر ڈیزیزز ہیں. عموماً لوگوں کی زندگی کا جو اختتام ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور پروسٹیٹ کینسر اپنی جگہ رہتا ہے. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو جلدی ڈائگنوز کر لیں, مثال کے طور پہ کسی آدمی کو 75, 80, 85 یا 90, 95 سال کی عمر کے اندر, تو پھر کریں گے کیا آپ اس کی سرجری کریں گے؟ حالانکہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے اسی ایک جگہ کے اوپر اور انڈولنٹ ڈیزیز ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. تو ان ساری وجوہات کی بنا پہ آلدو ٹیسٹ موجود ہے, لیکن بہت سارے لوگ, جس کے اندر سب سے بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں آج کل, اس میں ایک کہلاتی ہے US ٹاسک فورس فار پریونشن آف کینسر. بہت سارے لوگ یہ اب اس چیز کے اوپر نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہر کسی کی اسکریننگ, جنرل میس پاپولیشن کی اسکریننگ, یعنی ہر آدمی کی جس کی عمر 50, 55 یا 60 سال ہو جائے اس کی اسکریننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جب بھی آپ اسکریننگ کریں گے اور پی ایس اے معمولی سا زیادہ ہوگا تو وہ ایک پورا پروسیس شروع ہو جائے گا اور کئی دفعہ اس پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے نیچرل ہسٹری ڈیزیز کی چینج نہیں ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ایسٹیمیٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ, اور اس میں میں کسی کو یہ خدا نخواستہ اس میں ہمیں پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ نیچرل پروسیس ہے. 50 اور 60 سال کی عمر میں تقریباً 25% لوگوں کے جسم میں پروسٹیٹ کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے. اب ہر کسی کو نہیں ہوتا, 25% کو ہوتا ہے. 60 اور 70 سال کی عمر میں یہی جو پروپورشن ہے وہ 40% لوگوں میں ہو جاتی ہے, اور 70 سال کی عمر کے بعد 80 سال کی عمر تک تقریباً 70% لوگوں کے جسم میں پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پروسٹیٹ کینسر آپ کو تکلیف بھی دے, اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کئی دفعہ وہ ہوگا اپنی جگہ کے اوپر اور دوسری چیزیں ہو رہی ہوں گی, جیسے ہارٹ ڈیزیز یا کڈنی ڈیزیز یا لنگ ڈیزیز یا کوئی اور چیز. تو اس کو پھر صرف ڈائگنوز کر کے اور پھر اس سلسلے میں ایکٹیویٹی شروع ہو جانا, وہ پھر کئی دفعہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور یوں بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جب یہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو یہ وہ والی ٹائپ ہوتی ہے پروسٹیٹ کینسر کی جس کو لو گریڈ کہتے ہیں, یعنی جس نے وہیں پہ رہنا تھا, جس نے آگے بڑھنا نہیں تھا, کیونکہ وہ اس طرح سے اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے کینسر کی. تو اس وقت سم ٹوٹل یہ ہے کہ ٹیسٹ تو موجود ہے اور بڑا سمپل ٹیسٹ ہے, بلڈ ٹیسٹ ہے, سیرم پی ایس اے پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن. ہاؤ ایور اس ٹیسٹ کو کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیں, جس کو ہم کہتے ہیں میڈیسن میں پری ٹیسٹ پروبیبلٹی, یعنی کہ یہ ٹیسٹ کرنے کے جو نتائج ہوں گے وہ اس سے پھر کیسے آگے چل کے اس کو کیسے ڈیل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ پروبیبلٹیز کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ہی یہ والا ٹیسٹ کرنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ تو US پریونٹیو ٹاسک فورس کی سجیشنز ہیں,
لیکن اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جیسے امریکن یورولوجی ایسوسیشن یا امریکن سوسائٹی آف کلینکل انکالوجی، ان کی ریکمنڈیشنز تھوڑی سی مختلف ہیں اس سے، بٹ جنرلی اسپیکنگ یہی ہے کہ یہ والا ٹیسٹ کرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کے اس ٹیسٹ کو کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر اکرام، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ کروا تو لے لیکن اس سے تو اسٹریس اور انگزائٹی بھی مل سکتی ہے، اگر اس کا علاج کچھ نہیں ہے آگے سے اس طریقے سے، یا وہ اس طرح سے خطرناک نہیں ہے تو یہ تو آپ کو ایک بجائے فائدہ دینے کے آپ کو اسٹریس اور انگزائٹی بھی دے گا۔ یہ اس کی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس کی ایک طرح کی ڈاؤن سائڈ ہو سکتی ہے کہ، اور ایک صاحب نے تو بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر اٹینڈ کیا آکسفورڈ کے پروفیسر کا، تو انہوں نے پوچھا یہ والی بات کہ پی ایس اے سے تو آپ لوگ کیا کس چیز کا مخفف ہے، کس چیز کا ایبریویشن ہے، تو لوگ بتانے لگے کیونکہ زیادہ تر ڈاکٹرس نے، انہوں نے کہا پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن، انہوں نے کہا نہیں یہ مخفف ہے پروڈیوسز اسٹریس اینڈ انگزائٹی، اس کا مخفف ہے۔ تو اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمپل ٹیسٹ ہے، اس کو کرنا آسان ہے، ان ایکسپینسو ہے، لیکن کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ پھر اس کے بعد جو جس وقت وہ ٹیسٹ اگر 4 سے اس کی ویلیو زیادہ آ گئی 4.5 5 6 تو پھر کیا کریں گے اس کے ساتھ میں؟ کیا ہر دفعہ بایوپسی کریں گے؟ اور جتنی دفعہ زیادہ آئے گا کیا ہر دفعہ بایوپسی کریں گے؟ تو یہ ذرا اس کو سوچ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر اکرام وہ کون سی اسٹیج آ جائے جس پہ آپ کو لگے یار کہ اب جو ہے نا مطلب ہے کہ ٹیسٹ کروا ہی لیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ارلی ایج میں نہ کیا جائے لیکن ایک خاص ایج کے بعد تو پھر یہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا اگر نہیں ڈیٹیکٹ ہوگا؟ جی دیکھیں، اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ ہائی رسک ہیں، ہائی رسک آف ڈیزیز، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے یا تو فیملی کے اندر جن کے ان کے والد کو، چچا کو، کسی اور کو پروسٹیٹ کینسر اگر ڈائگنوز ہوا ہے تو پھر ان لوگوں کو تو اسکریننگ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے۔ تو فیملی ہسٹری جیسے ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی مینشن کیا تھا کہ جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے بریسٹ کینسر کی، ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہے، جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہے پروسٹیٹ کینسر کی، ان کو تو پھر خیال رکھنا چاہیے، 50 سال کی عمر سے ان کو پی ایس اے کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ یا پھر اگر ان کو معلوم ہو کہ ان کے خاندان میں کسی کو بریسٹ، اووری یا پروسٹیٹ کینسر ہوا اور وہ بریکا میوٹیشن کی وجہ سے ہوا، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے ولاگ میں کیا تھا، تو پھر ان لوگوں کو تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے۔ باقی سب لوگوں کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں تو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، ورنہ پھر سمٹمس، اگر کبھی بھی کوئی سمٹمز ایسے پروڈیوس ہوں جن کا تعلق پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ سے ہو، وہ کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ وہ سمٹمز ہوتے ہیں کہ یا تو اگر یورین بار بار آنا شروع ہو جائے، جس کو فریکوینسی آف یورینیشن کہتے ہیں، یا پھر وہ جیسے رات کو آنا شروع ہو جائے جس کو نوکٹوریا بھی کہتے ہیں، یا پھر وہ جلدی آئے، یعنی کہ جس وقت یورین آنا شروع ہو تو پھر آپ کو بھاگ کے جانا پڑے واش روم کی طرف، جس کو ارجنسی کہتے ہیں، یا پھر جو اسٹریم آف یورین ہوتی ہے اس میں کوئی آلٹریشن ہو، یعنی پیشاب شروع کرنے میں تکلیف ہو، یا اس کے کرنے کے دوران میں اس کی اسٹریم ویک ہو جائے، یا پھر پیشاب کا پورا ہونے کے بعد اس کے ڈراپس چلتے چلے جائیں، جس کو پوسٹ میچوریشن ڈربلنگ کہتے ہیں، یا اس کے اندر بلڈ آئے، یا پیشاب کرنے میں تکلیف ہو، جلن محسوس ہو۔ یہ وہ کچھ سمٹم ہیں 6-7 جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ اگر یہ سمٹمز ہو رہے ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے پاس جا کے ان کو دکھانا چاہیے، اور پی ایس اے پہلے چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کی مزید انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ چلیں، تھینک یو ڈاکٹر اکرام، آپ نے ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے کور کر دیا، اس کی پریونشن، اس کی ٹیسٹنگ، سب چیزوں کے بارے میں بتایا، اور امید ہے اس ویڈیو سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اکرام۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔